अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों पर फैसला महफूज हो गया है। ये क्या हो सकता है? और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट कोई बड़े फैसले करने के लिए ताज़ा दम हो गई है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? और ये कि इमरान खान के मद्दे मुकाबिल किसी और को भी क्या लॉन्च किया जा रहा है। ये और इस समेत कुछ दो चार अहम ख़बरों पे आपसे हम तज़किया देंगे। बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे क़ब्ल आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें। हमारे तज़किए पसंद आते हों तो उसे लाइक करें, हमसे मशावरत भी करें, अपने मशवरे भी दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, उससे अहम ख़बरों के हवाले से मैं आज सबसे पहले थोड़ा-सा बैनुल-अक़वामी ख़बरों पे ज़िक्र करूँगा, क्योंकि आलमी तौर पे भी ख़बरें बड़ी तेज़ी से करवट बदल रही हैं और सिनेरियो जो है ख़ित्ते का ज़रा तब्दील होता मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो एक बड़ी ख़बर मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन में आज से, जो मैंने बताया था कल, के 3 रोज़ा जो इजलास शुरू हो रहा है, नेटो का सरबराही इजलास हो रहा है, ये ग़ालिबन जो है इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि ये नेटो की 75वीं सालगिरह के हवाले से वहाँ पर ये एक वाशिंगटन में इजलास हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम जो हैं सरबराह होंगे नेटो ममालिक के और जो दूसरे ममालिक हैं, और इसमें एक दो शायद ममालिक ग़ालिबन शायद आर्मीनिया वग़ैरह भी एज़ ए मुबस्सिर के तौर पर वहाँ पे शिरकत कर रहा है। लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा था कि इसके अंदर भरपूर तरीके से कोशिश होगी कि इस तमाम जो नेटो के ममालिक हैं या जो नेटो के साथ हैं या जो यूरोप के अंदर हैं, जो मज़ीद नेटो में कहीं आना चाहते हैं, उनको मुत्तहिद किया जाए। किसके ख़िलाफ़? रशिया के ख़िलाफ़, यानी यूक्रेन की भरपूर मदद करने के लिए, यानी रशिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्नर करने के लिए ये वहाँ पर जो है गौर ख़ौज़ होगा। और ये बात मैं बताता रहा हूँ इस चैनल के हवाले से कि अगर रशिया को खुदा न खास्ता ये अगर मुकम्मल तौर पर कॉर्नर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसके बाद फिर जो है ये रूस को जो है, यानी जैसे कहते हैं कि वो घेराव करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जो अब इजलास हो रहा है, इसमें इनको कोई बड़ी कामयाबी होती है या नहीं होती। मेरा इसमें ज़ाती जो है तज्ज़िया और जो मेरी मालूमात है कि इसमें इनको 60% कामयाबी होगी, लेकिन 40% जो हैं इनको बहुत सारे अहदाफ हासिल नहीं हो सकेंगे। उसकी वजूहात क्या हैं ये मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि आज अभी इजलास शुरू हुआ है, कुछ ख़बरें हमारे पास से अंदर की आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो एक और चीज़ इस पे ज़ाहिर की जाएगी वो ये है कि इस वक्त जो मोदी साहब जो दौरा कर रहे हैं रूस का, और जो इस वक्त जबकि यहाँ पे एक 75वीं सालगिरह का सरबराही इजलास वाशिंगटन में हो रहा है, और दूसरी जानिब बिल्कुल उसके बरक्स जो है वहाँ पर मोदी साहब जो हैं वहाँ मुलाकात कर रहे हैं प्यूटन के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि असल में इस इजलास का जो एजेंडा है वो यही होगा कि किस तरीके से रशिया को कॉर्नर किया जाए और किस तरीके से रूस को अलग थलग किया जाए। लेकिन ऐसे मौके पे जबकि इस चीज़ को लेकर नेटो और मगरिब के तमाम ममालिक वाशिंगटन में इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी जानिब मोदी का जाकर प्यूटन के साथ मिलना और उनके साथ अहम मामलात के ऊपर बातचीत करना, और ऐसे मामलात पर बातचीत करना जो कि ख़ित्ते के अंदर डिफेंस के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, उस पर बिलाशुबा मगरिब को तशवीश बहुत है। और इस हवाले से ज़ेलेंस्की ने बल्कि क्रिटिसाइज़ किया है, और दूसरा वो ये समझते हैं कि उनकी डिसअपॉइंटेड होने की वजूहात वो ये बताते हैं कि जो बकौल उनके मैं नहीं हूँ, मैं बकौल उनके कि वो जो अमेरिका के साथ मिलकर जो अमन की बात कर रहे हैं, जो बाइडेन का जो पीस प्लान था गज़ा के हवाले से या यूक्रेन के हवाले से, उस तमाम पीस प्लान को ये मुलाकात जो है नाकाम कर सकती है। इसी तरह जो है वहाँ पर अमेरिका के अंदर भी तशवीश पाई जाती है, और आपने देखा होगा कि अमेरिकन तर्जुमान ने भी इस बात पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि मोदी जो हैं रशिया के अंदर प्यूटन से जो है कोई जंग बंदी के हवाले से या अमन के हवाले से, ख़ास तौर पर उनका जो कहना था, ज़ोर देके जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो यूक्रेन के हक़ के बारे में और यूक्रेन की सलामती और सॉवरेंटी के हवाले से ना वह अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक ऐसे ही मौके पे जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो यही सिनेरियो बना था इमरान खान के साथ
عمران خان وہاں پہنچے تھے، گو کہ وہ اپنے معاملات کے لیے گئے تھے، پاکستان کے دوسرے معاملات تھے، لیکن اس کو تعبیر کیا گیا کہ یہ روس کے ساتھ فوری طور پر اشتراک ہو رہا ہے. گو کہ تھا بھی اشتراک، لیکن کوئی جنگی اشتراک تو تھا نہیں. لیکن فوری طور پر یہاں پہ امریکہ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے باجوہ کے ذریعے ان کا تختہ پلٹ دیا کہ کیوں گئے تھے. اب یہی بات وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اس لیے اس وقت مطلب جسے کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی کہ وہاں پہ کوئی باجوہ تو ہے نہیں. وہاں پہ اگر کوئی باجوہ جیسی شخصیت ہوتی انڈیا کے اندر کو انڈین اسٹیبلشمنٹ اگر امریکہ کے ماتحت ہوتی تو وہاں بھی اب تک مودی صاحب کے لیے آرڈر آ جاتا کہ ان کے واپس پہنچتے ان کا بھی تختہ الٹ دیا جائے. گو کہ وہاں پہ کانگریس اس وقت بڑی ٹائٹ پوزیشن میں ہے، لیکن اس قسم کا کوئی بھی آرڈر اگر آئے گا جس سے کہ ہندوستان کی عوام کی جو خواہشات ہیں یا جس میں ہندوستان کی عوام کی دفاع کی یا صلاحیتوں کے معاملے سے اگر کوئی دورہ ہو رہا ہو تو وہاں کی اپوزیشن بھی اس کو رد کر دے گی. پاکستان کی اپوزیشن میں اور انڈیا کی اپوزیشن میں بڑا فرق ہے. وہ جو ہے سب معاملات میں اپنے ملکی مفاد کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں. ہمارے یہاں سیاستدان اور ہمارا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ امریکی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے نا ان کی جو امریکہ کی تشویش ہے یا مغرب کی تشویش ہے یا زیلنسکی کی تشویش ہے، یہ بلا جواز ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور جہاں تک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مودی کا جو دورہ ہے یہ 3 روزہ دورہ ہوگا ان کا. 2 روز وہاں پہ ہیں ماسکو میں، اس کے بعد پھر وہ آسٹریلیا جائیں گے. لیکن یہ بتا دوں کہ مودی کا دورہ جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں میں نے ماسکو سے لی ہیں، کیوں نئی دہلی کی تو خیر میں اتنے نہیں لیتا اتنا، کیونکہ نئی دہلی تو آپ پتہ وہ تو پیراشوٹر اپنے کی واہواہی کریں گے اپنے پرائم منسٹر کو، کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے اگر پاکستان میں بھی ہوتی تو اچھی بات ہے، لیکن اچھی باتوں کی ہو تو زیادہ بہتر ہے. مطلب خواہ اگر بلا وجہ جھوٹ بول دیا جائے، تعریفیں کر دی جائیں کہ شہباز شریف نے تو پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر دی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا، تو اس قسم کی بات کم از کم وہاں سے شاید ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود ہم نے ماسکو سے کچھ اپنے جو ذرائع ہیں ان سے صبح معلومات لی تھی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملاقات اہم ہو سکتی ہے. اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ انڈین ڈائسپورا وہاں پر بار مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات دیکھیے کہ بڑی کمال بات ہے کہ انڈین ڈائسپورا ہر جگہ مضبوط ہو رہا ہے. مطلب آپ امریکہ میں دیکھ لیں، وہاں انڈین ڈائسپورا کو دیکھ لیں کتنا مضبوط ہے، ماسکو میں دیکھ لیں، ہر جگہ، برطانیہ میں، دنیا میں ہر جگہ. یہ رشی سنک آتا ہے، اور ادھر اگر کیملا ہیرس کو دیکھیں آپ، ہر جگہ. لیکن ہمارا جو ڈائسپورا ہے نا اس کو بالکل توڑا جا رہا ہے، بالکل کمزور کیا جا رہا ہے. ہمارے جو جتنا بھی ہمارا فورن جو ہماری باڈیز ہے پاکستانیوں کی، کہ اس کو توڑ مروڑ کے ان کے اندر جتنی زیادہ ہو سکتی ہے جا کے ہمارے وزیر داخلہ صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب اگر کوئی عمران کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ہماری مخالفت میں اگر بات کرتا ہے تو اس کا پاسپورٹ چھین لو، یہ کر دو وہ کر دو. عجیب مطلب بےہودہ قسم کے، مطلب جو بھی عوام دشمن جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو ہے موجودہ سیٹ اپ کر رہا ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہے ہندوستان کا جو ہے ڈائسپورا جو ہے اپنے جو ڈائسپورا موجود ہے اس کی کیا کہتے ہیں حفاظت کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی وائس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ وہاں پہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اب مجھے جو بتایا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ مختصی ملاقات کے اندر جو ہے 2-4 اہم باتیں ہوں گی، جس میں ایک تو یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے تھوڑا سا وہ اپنا تحفظات کریں گے. پاکستان کے حوالے سے مجھے بتایا گیا ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جب کہ مودی وہاں پر موجود تھے، کشمیر کے اندر جو ہے کٹوا کے مقام کے اوپر پنچ کے قریب غالباً ایک فالس فلیگ اٹیک کیا گیا ہے، جس کے اندر غالباً 2 فوجی انڈیا کے مارے گئے ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اس پہ بھی انہوں نے پاکستان پہ ڈال دیا. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں جب کہ مودی وہاں پر موجود ہیں اور وہ ماسکو میں جا کے دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، مذمت کی، اور خاص طور پہ جو ماسکو میں جو دہشت گردی ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے مذمت کی، اسی دوران جو ہے یہاں پر جو ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہونا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور وہاں پر الزام بھی پاکستان پہ لگا کر وہاں کے لوگوں کو اکسایا بھی جا رہا ہے. ایون جو انڈین پارٹ آف کشمیر ہے اس کے اندر بھی پاکستان کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ مودی نے ان سے بیٹھ کے ملاقات کی ہے، اور دونوں نے ایک گولف کار کے اندر دونوں نے بیٹھ کے بات چیت کی ہے، آپس میں کچھ براہ راست کچھ بات چیت کی ہے، جس میں کہ ابھی ہمیں کل تک پتہ لگ جائے گا. لیکن ایک بات جو ہمیں وہاں سے مزید پتہ لگ رہی ہے کہ ڈیفنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ جو S-400 ہے روس کا وہ دیا جائے، کیونکہ 500 آلریڈی وہ رشیا سے وہ لے چکے ہیں، آرڈر ہو چکا ہے بھارت کا، جس میں سے 3 ان کو مل چکے ہیں غالباً، جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہے. ایک انہوں نے پاکستان کے بارڈر پہ لگایا ہے، 2 انہوں نے شاید غالباً چین کے بارڈر پہ لگا دیے ہیں، 2 ابھی ملنے ہیں مزید کی وہ بات چیت کر رہے ہیں.
دوسرا اس کے علاوہ یہ مجھے بتایا گیا کہ SU-35 جو ہے غالباً ایگزیکٹلی SU-35 جو ہے وہ انتہائی خطرناک لڑاکا جو ہے طیارہ ہے روس کا، جس کے پاس شاید کہتے ہیں کہ ابھی تک جو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی تک شاید کہیں امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر جہاز اگر ملیں گے ان کو تو اس کو جوائنٹ ایک طریقے سے ان کی میکینزم مینٹیننس جو ہے وہیں ہوگی۔ اسی طرح S-400 کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے یہ اس کے اندر ہے جو ان کا جو ایجنڈا ہے کہ SU-400 جو ان کو ملا ہے میزائل سسٹم، ڈیفنس سسٹم جو زمین سے مار کرنے والا دنیا کا بہترین میزائل سسٹم ہے، اس کی مینٹیننس بھی انڈیا کے اندر ہوگی۔ یہ امریکہ کی طرح نہیں ہوگا کہ ہم F-16 آپ کو دے رہے ہیں تو پرزوں کے لیے بھی آپ نے ہاتھ باندھ کر ہمارے لیے بھیک مانگنی ہے آ کے، اور اس کے بعد جب ہم آپ سے کہیں گے کہ عمران کو اتار دو، فلانے کو اتار دو، اس کو بٹھا دو، ورنہ ہم آپ کو ڈیفنس کی چیزیں نہیں دیں گے، تو آپ کو جو ہے نا ہم آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ناک سے لکیریں نہیں رگڑوائیں گے، بلکہ ہم جو ہے اپنا جتنا بھی سسٹم ہے مینٹیننس کا وہ آپ کے ملک میں لگائیں گے۔ یہ ہوتی ہے اصل میں ملکوں کی پالیسیز جو کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ناکام ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہمارے ملک کی نکلی ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن کا جو تماشا چل رہا ہے، جس میں نے کہا سنی اتحاد کی سیٹوں پر فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں مطلب جو بھی کچھ کریں، لیکن جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں، میرا تجزیہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ سلمان راجہ نے بازی پلٹ دی ہے۔ میرے خیال سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں ابھی تک، آج کی میں بات کروں، آج یعنی جو تاریخ ہے، آج کی 9 تاریخ تک جو ہے کوئی بازی پلٹنے کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں نظر آتا، اور فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے، جو میرے پاس پتہ لگا ہے کہ فیصلہ اس لیے محفوظ کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ دیا جائے کہ جس سے کہ اگر تحریک انصاف کو اگر فائدہ ہو تو اس کا فائدہ اس طرح ہو کہ عمران خان کو جنس کا کوئی فائدہ نہ پہنچے، مطلب یہ کچھ کنٹرول کریں گے یا کوئی شرائط منوائیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا فیصلہ دے دیں جس سے کہ ان کو بالکل یہ سیٹیں نہ مل سکیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کئی تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ جناب بازی پلٹ گئی ہے اور لگتا ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر بس یہ فیصلہ آ جائے گا کہ ساری سیٹیں جو بہیں ان کا حق ان کو مل جائے گا، اور ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ ایسا فی الحال میرے پاس جو ہے نا اطلاع ہے کہ ایسا وہ نہیں کر رہے، لیکن وہی کریں گے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا۔ اچھا، دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ اطہر من اللہ کا آپ نے سنا کہ اطہر من اللہ نے آج یہ الفاظ کہے سلمان اکرم راجہ سے، شاید غالباً ان کو یہ کہا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ آپ نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ریمارکس جو ہے ان کے انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ بار بار کہتا رہا ہوں اس بات سے کہ جب تک اگر اس تمام عدالتی کارروائیوں کی، ججوں کی بغاوت کو، ججوں کے معاملات کو، بین الاقوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اگر عوام نہیں اٹھے گی تو آہستہ آہستہ جو لوگ آج آپ کے فیور میں کھڑے ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اطہر من اللہ کا آج کا یہ بیان کہ جو کچھ آج عمران کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ آپ لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا، یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ ان کے ہلکے سے نا مایوسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اسی طرح مایوس ہونے جا رہے ہیں جس کے آج سے 1.5 سال پہلے میں کہتا تھا کہ عمر عطا بندیال مایوس ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ان کی طرف آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے، اور ان کی مایوسی کو اب جو اور مزید تقویت ملے گی وہ تقویت ملے گی، یعنی جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو پروگرام ہے، جو موجودہ سیٹ اپ کا جو پروگرام ہے عمران خان کو کارنر کرنے کا یا پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کا یا آپریشن کرنے کا، اس کو تقویت بھی اس لیے اور مزید ملے گی کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی وہ جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کی ہم حمایت نہیں کرتے، ہم توڑ پھوڑ کی، جراؤ گھیراؤ کی، کسی قسم کی اس قسم کی مطلب جو مظاہرے ہیں اس کی مذمت کرتے۔ تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ جو امریکہ میں ہوتا رہا ہے یا فرانس کے اندر ہوتا رہا ہے یا دنیا کے اندر سب جگہ ہی ہوتے ہیں مظاہرے، جب ہوتے ہیں تو گھیراؤ جلاؤ تو ہو ہی جاتا ہے، تو کیا اس سے پہلے امریکہ نے کسی کی مذمت کی ہے؟ لیکن آج امریکہ نے کھل کر 9 مئی کے واقعے کی جو بھی جیسا بھی تھا، مجھے نہیں پتا صحیح تھا کہ غلط تھا، فالس فلیگ تھا کہ صحیح تھا، مجھے نہیں پتا، میرے پاس اس حوالے سے کوئی بھی وہ نہیں ہے، اس کی مذمت کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ نے بھی اپنے جو ہے دوبارہ جو ہے نا انڈے پورے کے پورے اسٹیبلشمنٹ کے ٹوکرے میں رکھ دیے ہیں، اور یہ بات جو ہے امریکہ کے جو ترجمان کا بیان ہے یہ بات کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ یعنی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس وقت ابھی ایک پیج کے اوپر ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، یہ اس لیے ہوئی ہے، یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ کو دوبارہ کہ میرے ذرائع آج سے تقریباً 10 دن پہلے 12 دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے نا بغور دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی نیشن کا موڈ کیا ہے۔ پاکستان کی جو نیشن کا جو موڈ ہے وہ آئس کریم والا ہے، ٹھنڈا آئس کریم پی کے وہ سو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے اسی کو ہی
اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اسی کی ٹوکری پہ اپنے انڈے ڈالنے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں ان کو طاقتور نظر آئے گی. تو یہ جو ہے نا صورتحال جو ہے انتہائی اہم تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کو اگر پوری قوم کو سمجھنا ہوگا. دوسرا یہ کہ جاوید میاں داد صاحب کو اچانک بلا کر جو ہے نا کچھ تمغے شبگے لگائے جا رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ذمہ داری کیا ہے. بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ معلومات کی جائے، کیونکہ پہلے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی آفریدی کو، تو ان سے شاید کوئی ایسی کوئی بات نکل گئی کہ ان کی تو پہلے ہی پہلا سالگرہ کا جو پہلا کیک تھا وہی بڑا غلط ہو گیا، اور وہ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا میں اور عوام کی طرف سے اتنی گڑبڑ ہوئی کہ وہ پہلی سالگرہ میں ان کا وہ جو کا معاملہ ختم ہو گیا. تو اب یہ سنا گیا ہے کہ ایک نیا جو ہے اتار رہے ہیں یہ میدان کے اندر مہرہ. تو دیکھتے ہیں کیا اس کو کوئی سرکاری سطح پر کوئی ملتی ہے یا کوئی سیاسی سطح پر اس کو استعمال کرنے کا کوئی ارادہ ہے. بہرحال یہ کہ ان کو اہم اداروں کی طرف سے ان کو تمغے شمغے دیے جا رہے ہیں، اور ان کی بڑی مطلب جسے کہتے ہیں کہ تاج پوشی وغیرہ کی جا رئی ہے. دوسری جانب نکاح کیس کے اندر خاور مانیکا کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. بہرحال نکاح کیس کو میں اتنا اہم نہیں سمجھتا، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں، میں جو 9 مئی کا واقعہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، جس کا کیا وزیر اعظم نے دوبارہ ذکر کیا ہے، یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا ان کیسز کے اندر جو ہے ان کا بچنا ذرا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ فیصلے ہو چکے ہیں. اور مزید ایک جو کیس جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کہ غداری کے حوالے سے یا اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کے حوالے سے، اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے پنجاب حکومت بنا چکی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ سب ادھر ادھر، جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے اس تمام میرے تجزیے کا جو آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے نا ان تمام چیزوں سے، نکاح کا کیس، فلانا کیس، جھمکنا، یہ سب ایک چیز ہے، یہ چل رہا ہے معاملہ. لیکن عمران خان کی رہائی جو ہے نا اولین ہونا چاہیے، اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ایک عوامی رد عمل کے ہی نتیجے میں آ سکتی ہے. باقی عدالتوں سے جو لوگ بھی فیصلہ سوچ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کو سیٹیں مل گئیں تو آپ کی حکومت بن جائے گی یا آپ کوئی بڑے فیصلے لے لیں گے، ایسا فی الحال مجھے ٹیبل کے اوپر جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو تیار کیا گیا ہے پلان، اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.